बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गांधी साहब के साथ हफ्तावार सवाल और जवाब की बरह रास्त नशिस्त को लेकर एक दफ़ा फिर डैलस अमरीका गांधी सेंटर से हाजिर खिदमत है। आगाज़ करते हैं। आपसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फ़ौज के बयानिए के उन्वान से तबादला ख्याल का सिलसिला जारी है। आज उस सिलसिले की 12वीं नशिस्त है और हम फ़ौज के बयानिए के 7वें नुक्ते तक पहुँच चुके हैं। 7वां नुक्ता क्या है इस बयानिए का, हम सब मैं आपकी खिदमत में पढ़ देता हूँ। कहा जाता है कि पाकिस्तान सबसे पहले है, लिहाजा अगर इसकी खारजी या नज़रियाती सरहदों को कोई नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो तो उन्हें बचाने के लिए आइन और क़ानून से भी आगे बढ़कर सोचना चाहिए। इस गर्ज से अगर मार्शल लॉ लगाना पड़े तो ये भी किया जा सकता है। अदलिया और ब्यूरोक्रेसी और दीगर इदारों को हिदायत देकर उनकी लाइन सीधी रखनी पड़े तो ये भी की जा सकती है। लोगों को अगर कानून से मावरा उठाकर लापता कर दिया जाए तो ये भी किया जा सकता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह कि करप्ट और गैर नज़रियाती सियासतदानों को कैद में डालकर भी मुल्क की खातिर और मुल्क की सलामती और मुल्क की बका और कौमी तशख़्ख़ुस की बहाली की खातिर ये करना पड़े तो ये सब कुछ भी किया जाएगा। पाकिस्तान की एक तारीख़ है, हम ये जानते हैं कि 4 दफ़ा बाकायदा फ़ौज अपने इस बयानिए को लेकर पहले तो पस पर्दा बैठती थी, सियासतदानों को पैदा करती थी, कहीं पर आइन में रद्दोबदल करती थी, कहीं पर अपने बयानिए को दरूने खाना पेश करती थी, लेकिन बबांगे दोहल आइन को रद्दी की टोकरी में फेंक कर चोर दरवाज़े से हमने देखा कि फिर वो ताला आज़मा सिपा सालार जिन्होंने सरहद की हिफाजत करनी थी, अन्नान हुकूमत पर बराजमान होकर मुल्क का इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया। 40 साल के करीब कहा जाता है 4 मार्शल लगे। सवाल आपकी खिदमत में ये है कि इस बयानिए ने अमली हक़ाइक़ और तस्वीर की सूरत भी इख्तियार कर ली। नुकसान क्या होता है गम साहब, जब लोग आ जाते हैं और हुकूमत करना शुरू कर देते हैं तो जो कुछ नज़रिया था, बयानिया था, होना तो ही चाहिए ना कि आपको मौका मिल गया चलें उसको पूरा करके दिखा दें। लेकिन तरक्की माकूस का सफ़र हमने देखा कि इन मार्शल के दौर में हुआ। समाजी तौर पे, सियासी तौर पे किस तरह का अदम इस्तेहकाम आप देखते हैं जब ये लोग हुकूमत में आ जाते हैं? ये तो नताइज की बहस है। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि आने के बड़े गैर मामूली और बहुत अच्छे नताइज निकले, तब भी ये बयानिया बिल्कुल बेमानी और बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं इसमें से एक एक जुज़ को वाज़ेह करता हूँ। इसमें पहली बात ये कही गई है कि हमारी एक जोग्राफ़ी सरहदें हैं और एक नज़रियाती सरहदें हैं। ये नज़रियाती सरहदें क्या चीज़ होती हैं? यानी ये मुल्क, मैं इससे पहले वज़ाहत के साथ अर्ज़ कर चुका हूँ कि कौमी रियासत की हैसियत से वजूद पज़ीर हुआ। कौमी रियासत एक कौमी रियासत की हैसियत से अगर काम करती है तो आलमी सतह पर उसके वजूद को कोई ख़तरा लायक नहीं होता, मानी जाती है। यानी ये दुनिया में इस वक्त मानी हुई चीज़ है कि कौमों को हक़ हासिल है कि वो अपनी रियासतें बना लें। तक़सीम का सारा मुकदमा इसी उसूल पर लड़ा गया। मुत्तहिदा हिंदुस्तान में बरतानिया उज़्मा से अगर ये मुतालबा किया गया तो इसी उसूल पर किया गया कि मुसलमान कौमियत की हर तारीफ़ के लिहाज से एक कौम है और ये कौम चूँकि शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में और दूसरी जानिब मशरक़ी हिंदुस्तान में अक्सरियत रखती है, बहुत बड़ा इलाका इसके पास है, इसलिए ये हक़ रखते हैं कि अगर ये मुत्तहिदा हिंदुस्तान में अपने आप को महफूज नहीं समझते तो अपने इलाके को अलग कर लें। तक़सीम दर हकीकत अलहदगी का मुतालबा था और चूँकि कौमी रियासतों के बाद में ये बात भी तय हो चुकी थी कि कौमों के हक़ खुद इरादी को इज़्ज़त दी जाएगी, उसको माना जाएगा, मान लिया गया। ये कौमी रियासत की हैसियत से वजूद में आ गया। तो इसमें नज़रिया क्या है वो समझ में नहीं आता। यानी जिसकी हिफाजत करने के लिए किसी दूसरे को आना है, अगर किसी नज़रिए को थोड़ी देर के लिए मान लें कोई ख़तरा लायक हो जाए तो उसमें तो इस्तिदलाल पेश नज़र होता है। यानी नज़रिए की, अगर नज़रिए को मान लिया जाए कोई हिफाजत कर सकता है तो वो बड़े दानिश्वर करते हैं, बड़े उलमा करते हैं, माहिरीन करते हैं। कौम की वैसियत मजमूई एक विल होती है जो उनकी पुश्त पर खड़ी होती है। तो अगर लोग ये महसूस करेंगे कि कोई नज़रियाती ख़तरा पैदा हो गया है, उस ज़माने के पस मंज़र में कह सकते हैं आपके इश्तराकी फ़िक्र से एक नज़रियाती ख़तरा सामने आया, वो भी बाद में आया। थोड़ी देर के लिए मान लें कि आ गया है तो उसका मुकाबला करने के लिए 2 ही चीज़ें होंगी। यानी अगर नज़रिया नज़रिए के तरीके पर आ रहा है
نظریے کے طریقے پر تو استدلال سے آتا ہے۔ آپ ایک بات بیان کرتے ہیں، آپ اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، جیسے ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو نظریہ آ گیا ہے۔ اس کا مقابلہ تو نظریاتی جدوجہد ہی کر سکتی ہے، اور نظریاتی جدوجہد کے لیے سب سے زیادہ ناموزوں اگر کوئی شخص ہو سکتا ہے تو وہی ہو سکتا ہے جس نے ہاتھ میں بندوق پکڑی ہو اور جس کی ساری تربیت مرنے مارنے کی گئی ہو۔ یعنی یہ کام تو استدلال سے ہوتا ہے، اس میں ماہرین، علماء، دانشور اپنا کردار ادا کریں گے۔ اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی نظریاتی قوت آپ کے ہاں سازش کا طریقہ اختیار کرتی ہے تو اس کے لیے انٹیلیجنس کے ادارے موجود ہیں، وہ حکومت کے نظم میں ہوتے ہیں، ان کے تحت قائم کیے جاتے ہیں اور وہ بھی اپنی خدمات انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد اب جغرافی سرحدوں کو لے لیجیے۔ جغرافی سرحدوں کے معاملے میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کے فاتحین نے ان کو جس طرح سے میز پر بیٹھ کر بنا دیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی میں یا آپ اب اپنی مرضی سے کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے۔ اس وقت عالمی سطح پر یہی صورتحال ہے، یعنی وہی 5 بڑی طاقتیں جن کو اقوام متحدہ میں ویٹو کا حق حاصل ہے، اور وہ اصلاً پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے فاتحین ہیں، وہ جن چیزوں کو اختیار کر چکے ان سے اگر کہیں انحراف کو گوارا کریں گے تو اپنے مصالحے اور اپنی حکمتوں کے تحت کریں گے، اور جب ان کے مصالحے اور ان کی حکمتیں کسی تبدیلی کا تقاضا کریں گی تو پھر آپ کی افواج کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور کہیں بھی نہیں کر سکیں۔ کوئی ایک مثال بھی اس کی نہیں دی جا سکتی۔ اس وقت جب یہ سب کچھ بن رہا تھا، اس میں مثال کے طور پر مصطفیٰ کمال عطا ترک نے ایک کردار ادا کیا، ممکن تھا۔ جب یہ تقسیم ہو رہی تھی اس وقت ہمارے ہاں سے کچھ لوگوں نے جا کے 1/3 کے قریب کشمیر پر اپنا قبضہ مستحکم کر لیا، یہ ہو سکتا تھا کیونکہ اس وقت نقشے بن رہے تھے تو گوارا کر لیا گیا، اس کے بعد تو اس کا امکان ہی نہیں تھا۔ تو جغرافی سرحدوں کو خطرہ کیا لاحق ہو گیا؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جغرافی سرحدوں کو یہ خطرہ اندر سے لاحق ہے، یعنی جس طرح سے ہم نے متحدہ ہندوستان میں یہ کہا کہ ہم ایک الگ قوم ہے، ہمارے کچھ حقوق ہیں، ہماری ایک ثقافت ہے، تہذیب ہے، مذہب ہے، زبان ہے، ہم اس کو خطرے میں محسوس کرتے ہیں۔ اکثریت شاید اس کا اس طریقے سے لحاظ یا پاس نہیں رکھے گی، تو ہمیں جن علاقوں میں اکثریت حاصل ہے وہاں ہمارے لیے الگ ملک کو قبول کر لیا جائے۔ تو یہی چیز جو لوگ اس خطے میں آئے ہیں وہ کسی قومیت کی دوسری بنیاد پر بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی بلوچی اپنی قومیت کی بنیاد پر، افغان اپنی قومیت کی بنیاد پر، سندھی اپنی قومیت کی بنیاد پر، اور بنگلہ دیشی اپنی قومیت کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے دنیا میں طے کر دیا گیا کہ آپ جمہوری اصولوں پر اس صورتحال کا مقابلہ کریں گے۔ یعنی ایسا اگر ہوتا ہے تو یہ دیکھیے سب سے پہلے کہ کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ اس دنیا میں لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو حقوق کی پاسداری پر رہتے ہیں۔ آپ کے حقوق پامال ہونے کا اندیشہ آپ کو محسوس ہوا اور آپ کی قیادت کو محسوس ہوا تو آپ نے متحدہ ہندوستان میں علیحدگی کا مطالبہ کر دیا۔ یہ آپ کے لیے جائز تھا تو آپ کے اندر کے لوگوں کے لیے بھی جائز ہے، اور اگر یہ مطالبہ سامنے آ جاتا ہے تو جس طریقے سے اس وقت بات ہوئی تھی ویسے ہی ہونی چاہیے۔ اس وقت یہ مطالبہ کرنے والوں کو غائب تو نہیں کہہ دیا گیا تھا، لوگ اٹھا کر تو نہیں لے گئے تھے، کسی فوج کی اس وقت قوت تو ان کے خلاف استعمال نہیں کی گئی تھی۔ یعنی یہی تھا نا کہ بات ہوئی، اور اس بات چیت میں میز پر بیٹھ کر مختلف منصوبے سامنے آئے، گفتگو ہوئی، اس کے بارے میں کسر و انکسار بھی ہوا، سب ہوا، یہاں تک کہ آخر میں کیبنٹ مشن پلان کو خود قائد اعظم نے قبول کر لیا۔ تو ایک راستہ نہیں تھا، 10 راستے تھے، سیاسی طریقے سے ان پہ گفتگو ہوتی رہی، یہاں بھی ہو جائے گی، اور اس گفتگو کرنے کے لیے سب سے اچھے سیاستدانی ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ کہاں تعلقات بڑھانے ہیں، کہاں معاملات میں کسر انکسار کرنا ہے، کہاں چھوڑنا ہے، وہ عزت دینا بھی جانتے ہوتے ہیں، مختلف قوتوں کو جمع کرنا بھی جانتے ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح کی نفرت کی مہمات نہیں چلاتے جیسے کہ فوج کی ضرورت ہوتی ہے یا فوجی ذہن کی مصیبت ہوتی ہے، تو وہ کر لیں گے یہ کام۔ چنانچہ کیا واقعہ ہے، اور اس واقعے کا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ پھر اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی اور مشرقی پاکستان میں پیدا ہوئی تو اقتدار کن کے پاس تھا؟
فوجیوں کے پاس، اور کن سے وہ جغرافی سرحدوں کی حفاظت نہیں ہو سکی؟ فوجیوں سے. پھر مجھے بتائیے کہ حاصل کیا ہوا؟ اگر سیاستدان ہوتے تو میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ پہلے مرحلے میں تو مجیب الرحمان کے 6 نکات پر وہ گفتگو کرتے، جیسے کہ انہوں نے شروع کر دی تھی. اس گفتگو کے نتیجے میں کثر انکسار ہوتا. سیاست کی بساط پر جب تک گفتگو ہو رہی تھی اس وقت کی ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، مجیب الرحمان یہ کہنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ ہم الگ ہونا چاہتے ہیں. یہ سب تھا. تو سیاستدان کثر انکسار کر کے معاملہ کر لیتے، لیکن جب ایک طرف ایک نہتہ سیاستدان کھڑا ہے، دوسری جانب آپ بندوق لے کے کھڑے ہیں، تو اس میں مذاکرات ہو نہیں سکتے، اور اس میں سیاسی عمل بھی نہیں ہو سکتا، اور اس میں سیاسی معاہدات بھی ممکن نہیں ہوتے. یہاں تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کچھ آپ سے اگر منوا لیا جائے، یا یہ ہے کہ سرنڈر کر کے آپ کی بات مان لی جائے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ سارا جتنا آپ نے نقطہ بیان فرمایا ہے، یہ اپنی ابتدا سے اپنی انتہا تک لغو اور بے معنی ہے. اس سے کم اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہو سکتے. نہ جغرافی سرحدوں کی حفاظت فوج کر سکتی ہے، البتہ جس وقت سیاستدان یا سیاسی رہنما فیصلہ کر لیں کہ ہاں فی الواقع کوئی خطرہ لاحق ہوا ہے، تو فوج ان کی مدد میں کھڑی ہو سکتی، اور فوج کے ذریعے سے وہ ان مقاصد کو حاصل کرتے ہیں جو فوجی سے حاصل ہوتے ہیں. وہ اندرون ملک بھی اگر جرائم پیشہ لوگوں سے واسطہ پڑ جائے تو پولیس استعمال کرنا پڑتی ہے، اور بعض حالات میں فوج بھی استعمال کرنا پڑتی ہے. لیکن یہ کہ اس میں فیصلہ کن حیثیت فوج کو حاصل ہو جائے، تو نہ اس طرح کی کوئی سرحدیں تھیں، نہ ان کی حفاظت کی یہ ضرورت تھی، نہ اس بیانیے کے بنیادی مقدمات درست ہیں، اور نہ آج اس ملک کو اگر آپ متحد رکھنا چاہتے ہیں جتنا باقی رہ گیا، یعنی وہ بھی ان کی وجہ سے ٹوٹا، 2 حصوں میں تقسیم ہوا، جتنا باقی رہ گیا اس کو بھی متحد رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ صرف سیاستدان ہیں کہ جو اس کو متحد رکھ سکتے ہیں. ان کے ہاتھ میں وہ جب آئے گا اس کا مقدر یہی ہے کہ پھر وہ ٹوٹے گا. ایسا یہ نقطہ آپ نے واضح فرمایا. ایک میں چاہتا ہوں آگے کے نقاط پہ آنے سے پہلے ابھی ایک بات ہوئی، ہم نے اس پہ تفصیلی بات بھی کی تھی، لیکن اسی بیانی کے مصنفین کی جانب سے کہا گیا کہ سانحہ مشرقی پاکستان ایک فوجی نہیں بلکہ سیاسی ناکامی تھی، اس کو ہمارے کھاتے میں نہ ڈالیں. یہ بالکل سیاسی ناکامی تھی، اس لیے کہ سیاست پر آپ براجمان تھے. اس وقت سیاست آپ کے ہاتھ میں تھی، یعنی فوجی ناکامی تو ہو ہی نہیں سکتی. فوجی ناکامی کیوں ہوتی؟ معاملہ ہی سیاسی تھا. یعنی وہاں کوئی ہندوستان نے جا کے حملہ کر دیا تھا اور آپ اس کے مقابلے میں گئے تھے، وہ پوری قوم آپ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی. اس نے اپنے حقوق کو 6 نکات کی صورت میں ترتیب دے دیا، اور 6 نکات کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہ کم و بیش اس ملک کو کنفیڈریشن کی جگہ لے جا رہے تھے. وہ اس پر راضی تھے، اور پورے ملک کا اقتدار اگر آپ سیاستدان کی حیثیت سے ان کے سپرد کر دیتے تو پھر کثر و انکسار ہوتا. اس لیے کہ سیاست نام ہی اس چیز کا ہے. جو لوگ سیاست میں حق و باطل کی بحث چھیڑ دیں کہ یہ میں حق ہوں اور تم سب باطل ہو اور باطل کے ساتھ تم نہیں چل سکتے، یہ بیانیے قوموں کو تباہ کر دیتے ہیں. سیاست میں مختلف لوگ ہوتے ہیں، مختلف قیادتیں ہوتی ہیں، دانشور ہوتے ہیں، ان کے افکار ہوتے ہیں. سیاست لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کا نام ہے، اور اس میں ہوتا ہی کثر و انکسار ہے. کوئی سیاستدان کبھی یہ نہیں چاہے گا، کر نہیں سکتا اگر اس کو سیاست کی رمق سے بھی کوئی دلچسپی ہے کہ وہ ملنے سے انکار کر دے، بات کرنے سے انکار کر دے، وہ دھونس جمانے کی کوشش کرے. وہ بیٹھے گا، مذاکرات کرے گا، لوگوں کو بلائے گا. ایک جگہ پر اگر کسی جگہ کوئی چھوٹا سردار بھی موجود ہے، کسی کو تھوڑی سی عصبیت بھی حاصل ہے، کوئی قبائلی عصبیت بھی رکھتا ہے، تو اس کو لے کے چلنا یہ سیاست ہے. اس کے خلاف مہم بازی کرنا یہ سیاست نہیں ہے، اس کے لوگ اٹھا لینا یہ سیاست نہیں ہے. تو یہ تو سیاست کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہوتے. ان بیچاروں کی یہ تربیت ہی نہیں ہے، اس لیے کوئی امکان اس کا نہیں تھا کہ یہ ملک کو بچا سکتے. ان کی وجہ سے ملک ٹوٹا. یہاں سے نقطہ آپ نے واضح کیا. جزیات میں اترتے ہیں. یہ جو پورا کا پورا 7واں نقطہ ہے کہ ملک کی سلامتی، اس کی بقا اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ماورائے قانون اقدامات بھی کیے جائیں گے. ایک کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب سے ہم نے دیکھا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بڑے نابغہ روزگار، بڑے علمی، بڑی مفکر اور بڑے ہی مدبر قسم کے سیاستدان پیدا ہوئے. کسی دھرتی کے لیے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی کہ وہاں پر ایسے ذہین فتین لوگ پیدا ہوں.
ان سے کہیں کوئی اختلاف ہوتا ہے اس بیانیے کے مصنفین کو تو فوراً سے ان کی نیت، ان کے محرکات، ان کے کردار، ان کے مقاصد، ان کے اہداف، اس سب کو شک کی نگاہ سے دیکھ کے غداری کا فتویٰ ہم نے دیکھا پاکستان کی تاریخ میں بڑی ہی بے رحمانہ طریقے سے اس بیانیے کے مصنفین کی جانب سے دیا گیا، یہاں تک کہ باچا خان جیسے لوگوں کو بھی کہا گیا کہ بھئی یہ غدار ہیں اور اس طریقے سے ملک دشمن ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے بڑا اچھا نقطہ واضح کیا کہ سیاستدان کس طرح بات کرتے ہیں، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، اس مائنڈ سیٹ میں مذاکرات، افہام و تفہیم، بیٹھنا، بات چیت کرنا، اختلاف رائے کو گوارا کرنا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہوتا۔ تو اس کے نتیجے میں ہماری جو اعلیٰ سیاسی قیادت تھی وہ کتنی دل برداشتہ ہوئی؟ اعلیٰ سیاسی قیادت پہلے دل برداشتہ ہوئی، پھر پے در پے مایوس ہوئی، پھر اس کے پیدا ہونے کے عمل پر قدغن لگی اور گملوں میں نئی طرز کے پودے اگا دیے گئے۔ وہ ظاہر ہے کہ انہی کی تراش خراش کے محتاج تھے۔ فوجی ذہن کے لیے سیاسی عمل کو سمجھنا ہی ممکن نہیں ہوتا۔ اچھا، یعنی سیاسی عمل اس طرح نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس ذہن کے لوگ اگر کہیں ان کے قریب آ جائیں یا ان کے ذریعے سے سیاستدان بنا دیے جائیں تو وہ بھی بالکل یہی رویہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ فوجی ذہن تو صرف یہ جانتا ہے کہ میرے سامنے دشمن ہے اور میرے ساتھ کھڑا ہوا میرا ساتھی، اور یہی ہونا چاہیے، اس کو ایسے ہی سوچنا چاہیے، اس کی تربیت اسی طرح کی جاتی ہے۔ اس نے مارنا ہے، سیاستدان نے لوگوں کو جیتا رکھنا ہے، اور فوجی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اگر وہ غلط راستہ اختیار کریں تو مار دے۔ سیاستدان غلط راستہ اختیار کرنے والوں کو بھی قریب لاتا ہے، ان کو بھی قومی دھارے میں شامل کرتا ہے، ان کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے، وہ چیزوں کو ختم کر کے اپنا جھنڈا نہیں لہراتا۔ فوج کو کرنا ہی یہی ہوتا ہے، وہ جھنڈا لہرا نہیں سکتی جب تک کہ سامنے کی طاقت کو ختم نہ کر دے۔ تو یہ دو الگ الگ ذہن ہیں، اور جب اس ذہن کو آپ یہاں استعمال کریں گے تو آپ برباد کر دیں گے۔ مجھ سے کسی شخص نے پوچھا کہ کیا پاکستان کے حکمران علماء کو نہیں ہونا چاہیے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ ہرگز نہیں، بلکہ ایسا کوئی امکان بھی پیدا ہو تو اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنی چاہیے۔ وہ بہت جذباتی ہو گئے اس کے نتیجے میں، اور انہوں نے پلٹ کے یہ کہا کہ صحابہ کرام تو دیکھیے بڑے بڑے عالم تھے، اور سیدنا صدیق کا نام لیا۔ تو میں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ علم جب وہ صورت اختیار کرتا ہے جیسے کہ وہ اب اختیار کر چکا ہے، یعنی اب ہم کیا ہوتا ہے، کچھ علوم سیکھتے ہیں، فنون سیکھتے ہیں، ایک خاص ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے، اس کے تحت ہم کسی خاص فن کو اختیار کرتے ہیں، اس کی تربیت پاتے ہیں، اس کے بعد کہیں جا کر ایک شخص عالم بنتا ہے۔ تو اس میں مزاج، افتاد طبع، چیزوں کو دیکھنے کا انداز، یہ سب کچھ بالکل منفرد طریقے سے وجود میں آتا ہے تو ایک بڑا عالم دنیا کے سامنے، بڑا عالم سے میری مراد صرف دین کا عالم نہیں ہے، سائنس کا عالم بھی ہوگا، جغرافیہ کا بھی ہوگا، کسی اور فن کا بھی ہوگا۔ صحابہ کرام کا معاملہ یہ نہیں ہے، سب صحابہ کا، ان میں سیدنا صدیق ہیں، سیدنا عمر ہیں، یہ بڑے لیڈر ہیں، اصلاً سیاسی رہنما ہیں، بہت بڑے سیاسی رہنما ہیں، لیکن اس وقت ہمارے دین کا علم تو وہی تھا نا جو حضور نے دے دیا، ابھی وہ باقاعدہ کوئی فن میں نہیں بدلا۔ یعنی اب جب آپ عالم بنتے ہیں تو آپ کو نحو پڑھنی ہے، آپ کو صرف پڑھنی ہے، آپ کو مختلف علوم فنون سیکھنے ہیں، آپ کو ایک باقاعدہ تربیت پانی ہے، تو پھر آپ عالم بنتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس وقت بھی جو علمی ذوق رکھنے والے لوگ تھے وہ یہ نہیں تھے، وہ عبداللہ بن عمر ہیں، وہ عبداللہ بن عباس ہیں، وہ عبداللہ بن مسعود ہیں، وہ معاذ بن جبل ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں۔ یہ مسلمانوں کی اس وقت کی سیاسی قیادت ہے، یہ اس کے زعماء ہے، اور پیشے کے لحاظ سے بھی یہ نہیں ہے کہ مولوی صاحب ہیں اور کسی مدرسے میں پڑھاتے ہیں، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی زراعت میں دلچسپی رکھتا ہے، کسی کا یہ معاملہ ہے، تو اس لیے یہ بات درست نہیں ہے آپ کی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے بارے میں بھی یہ کہتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں تو اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اس کی کہ مجھے کسی وقت کوئی سیاسی منصب دے دیا جائے۔ تو انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ میرے مشاغل، نوعیت اور افتاد طبع چیزوں کے بارے میں جو زاویہ پیدا کرتے ہیں وہ تنقیح کا زاویہ ہے، یہ سیاست کے منافی زاویہ ہوتا ہے۔ بہت اہم بات۔ میں تار و پود بکھیر دوں گا کسی چیز کے، یعنی جس طرح ایک فوجی کا کام مار دینا ہے، میرا کام نظریات کے اندر اتر کر ان کے ریشے ریشے کو الگ کر دینا ہے۔ یہ کام تو جہاں بھی کیا جائے گا اس میں ایک نئی دنیا پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، اس لیے میں بالکل ناموزوں آدمی ہوں اس مقصد کے لیے۔
اس کو سمجھنا چاہیے. تو یہ لوگ انتہائی ناموزوں ہیں، یعنی میں ناموزوں ہوں اور یہ انتہائی ناموزوں ہیں. تو اس لیے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے ان لوگوں سے کہ یہ کسی وقت اقتدار سنبھالیں. چنانچہ جب انہوں نے سنبھالا، آپ تینوں ادوار کو دیکھ لیں. میں چوتھے کو اس لیے شامل نہیں کرتا کہ وہ اصل میں ایوب خان کے مارشل لا ہی کا تسلسل تھا، یحییٰ خان کو جو اقتدار ملا. تینوں کو دیکھ لیں، یعنی تینوں ہماری سوسائٹی کو تباہ و برباد کر کے دنیا سے رخصت ہوئے. تینوں کا معاملہ ہے. ایک تو ابھی خیر موجود ہے اور اپنا انجام دیکھ رہے ہیں، لیکن جب بھی کوئی گیا ہے اس نے انتہائی شدید نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ اس کا سارا ذہن فوجی ہے، سوچنے کا انداز یہی ہے. وہ مارنے اور مرنے، غدار اور محب وطنی میں لوگوں کو تقسیم کر سکتا ہے. اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سیاست کیا ہوتی ہے، سیاسی عمل کیسے ہوتا ہے، سیاست میں جگہ کیسے بنائی جاتی ہے، سیاست دانوں کو عصبیت کیسے حاصل ہوتی ہے، اس کی عزت کیسے کی جاتی ہے. وہ اس سے واقف نہیں. اور جو لوگ یہ پیدا کرتے ہیں وہ بھی میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ توفیق دے تو کچھ آگے چل کر وہ کچھ سیکھ جائیں، ورنہ وہ اسی ذہنیت کے ہوتے ہیں اور ایسے ہی نفرت کا بیانیہ لے کے چلتے ہیں. فوج کا بیانیہ 7واں نقطہ زیر بحث ہے. کیا پاکستان کی فوج پاکستان کی نظریاتی اور خارجی سرحدوں کی محافظ ہے اور اس کی بقا کے لیے وہ قانون تک کو بالائے طاق رکھ کے مارشل لا نافذ کر دیتی ہے؟ سوال غامدی صاحب کی خدمت پر رکھیں گے کہ قومی نفسیات پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے، لوگوں کے یہاں سے قانون پسندی کیسے اوپر اٹھ جاتی ہے، اور پورا کا پورا ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس میں کیا نقصان اس کے نتیجے میں پیدا ہوا. سلسلہ گفتگو جاری ہے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ.